अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर शाह साफ़ी। वतन इनसाइट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूं। आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, उनका पाकिस्तान की सियासत में और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक अहम किरदार है। तो आइए आज आपको हम मिलवाते हैं कौमी वतन पार्टी की मरकज़ी चेयरमैन और NA 24 चासदा वन से कौमी वतन पार्टी के उम्मीदवार मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब से। वालेकुम सलाम कैसे शाह साहब। क्या हाल है सर, आप ठीक हैं सर? जी मैं बिल्कुल ठीक आप पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केजुअल में हमें टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। सर, इस दफ़ा इलेक्शन में वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है जिस तरह आपने कई इलेक्शंस लड़े हैं, कई इलेक्शंस आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन इलेक्शन को 15 दिन रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो इलेक्शन में गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? कैसे शाह साहब, इसकी बहुत वजूहत हैं। एक तो ये है कि एक बेयकीनी की सूरत हाल है। आपने देखा होगा कि बाज़ मरकज़ी रहनुमाओं ने भी कहा कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। उसके बाद बाज़ ने ये भी कहा कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 करारदादें सेनेट में पेश हुई हैं कि इलेक्शन को मुलतवी किए जाए। इसके अलावा जो सोशल मीडिया और मीडिया का जो ताल्लुक है, उन्होंने भी बाज़ एंकर्स भी ऐसी पेशन गोई कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। साथ ही साथ ये मौसम का जो सूरत हाल है, सर्दी हद से ज़्यादा है और दिन बड़े छोटे हैं, तो उस वजह से भी वो माहौल नहीं बन रहा। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ख़्याल है कि एक दूसरा जो अहम बात है वो ये है कि लोग कुछ मायूस हो गए हैं और वो समझते हैं कि ये सियासी पार्टियां ये जो कुछ कर रहे हैं इससे हमें कुछ नहीं हासिल हो रहा। महंगाई इतनी है, बेतहाशा महंगाई है, तो ये भी एक वजह है कि लोग वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। फिर एक और जो बड़ी वजह वो ये है कि जब तक ये बड़े सियासी पार्टियां गहमा गहमी या जलसे बड़े बड़े जलसे नहीं शुरू करेंगे, तो ये सूरत हाल ऐसी की चूँकि तो ही रहेंगे। भी कुछ दिन 14-15 दिन रहते हैं इलेक्शन में और सूरत हाल वही है। सिर्फ पोस्टर आप देखते हैं कि पोस्टर लगे हुए और वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। तो ये चंद एक वजूहत हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल। आज भी मैं चासदा जा रहा था, हमारे एक MNA के कैंडिडेट हैं, तो वो मेरे साथ बैठे, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ हो रहे हैं। तो पहला सवाल भी जब कहीं भी जाता हूँ ये सवाल होता है कि जी इलेक्शन क्या, इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल इसकी वजह से ये बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बार बार दोहरा रहे हैं हर जलसे में कि सिर्फ वो आवाम के बीच में है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं वो आवाम के दरमियान नहीं है। आप इसके बारे में आपका तबसरा क्या है? कुछ हद तक तो सही है कि वो उसने इलेक्शन वो के जलसे वगैरह शुरू किए। हमारे सूबे में भी काफ़ी 3-4-5 प्रोग्राम किए, बाकी जगहों में भी किए हैं। दूसरी जो बड़ी पार्टी थी तो वो उनके जो लीडर है, सुप्रीम लीडर है, वो मुल्क से बाहर थे। वो वापस आए तो उन्होंने ये कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करना शुरू किया। उसमें काफ़ी वक्त लग गया उनका, तो अब तक वो पिकअप नहीं कर सके। लेकिन अब शुरू तो हो गए हैं, लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल यही है। मेरा ख्याल है GY की भी उस तरीके से गहमा गहमी या जलसे नहीं हो रहे जो कि होने चाहिए। एक और जो वजह है वो ये भी है कि कुछ इलाकों में तो सिक्योरिटी थ्रेट भी है, ख़ासकर हमारे जनूबी अजला और उसके साथ जो फाटा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस तरफ बाजौड़ में भी, दूसरी जगहों में भी, हर एक जगह कुछ न कुछ खैबर में। तो ये इसके भी असरात इलेक्शन पे पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं
لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ نکلے میدان میں اور اپنے ووٹرز کے پاس پہنچیں، جلسے کریں اور ایک ماحول بنائیں۔ سر ہماری سیاست میں ہمیشہ لاڈلے کا کردار ہمیشہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے اور سب کی نظر امپائر کی انگلی پہ ہوتی ہے۔ کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کیا اس طرح ہونا چاہیے یا ہمیں عوام کے ووٹوں پہ انحصار کرنا چاہیے یا ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا چاہیے؟ اس تاثر کو کس طرح ظاہر کیا جائے؟ جینوئن الیکشن تو وہ ہوتے ہیں کہ عوام جس کو منتخب کرے وہ صحیح منتخب نمائندہ ہوتا ہے۔ جو دوسرے راستے سے آتے ہیں، جو سلیکٹڈ ہو کے آتے ہیں، تو ان کا نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا، وہ تو فیل ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ پرواہ تو ہوتی نہیں ہے کہ بھئی میں نے کسی کو جواب عوام کو جواب دے ہونا ہے، کیونکہ وہ کسی اور طریقے سے آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تو جب تک ملک میں ہوگا تو جینوئن لیڈرشپ نہیں آئے گی۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا وہ اپنی پوری ٹینور پورا نہیں کر سکا، کیونکہ باقی پارٹیوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور وہ خود بھی اس لحاظ سے ناکام ہوا کہ وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا۔ تو یہ اس صورتحال میں تو میرا خیال ہے کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو ملک کے جو اصل مسائل ہیں اس پہ وہ توجہ نہیں دی جا سکے گی اور لوگ پریشان ہوں گے، ملک کی معیشت بھی بہتر نہیں ہوگی۔ سر 2018 کے الیکشن میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پختونوں کی لیڈرشپ کو الیکشن سے باہر کیا گیا۔ کیا اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ہم اتنا وہ ہو گئے ہیں، بدتر ہو گئے ہیں کہ آنے والی حکومت کو ان چیزوں کا ادراک کرنے میں کافی مشکل پیش آئے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا جس میں ہر پارٹی کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملے گا؟ میرا خیال ہے ہونا تو چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی تو پھر وہی سلسلہ ہوگا۔ اس میں تو ایک تو لیڈرشپ پچھلی دفعہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں ایسے کیا گیا۔ اگر یہ پشتونوں کی لیڈرشپ اسمبلی میں ہوتی تو شاید حالات بہتر ہوتے، وہ اپنا ایک کردار ادا کرتے اور تاکہ سب کو جو اسمبلی میں ہے مختلف پارٹیاں سب اکٹھے ہو کے کچھ اس کو آگے بڑھاتے، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ خیر بہرحال ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی فیئر اینڈ فری الیکشنز وہی ہوں گے جو اگر عوام نے ووٹ نہیں دیا کسی کو تو ٹھیک ہے، یہ تو ماننی چاہیے، لیکن یہ ذہن سے بات نکلنی چاہیے۔ اب تک یہ ذہن لوگوں کے کلیئر نہیں ہے کہ آیا یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وہ چیز جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ الیکشن کے ڈے پہ کوئی ایسے واقعات نہ ہوں یا کوئی ایسے RTS والا سلسلہ دوبارہ نہ ہو، تو اگر ہوگا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ سر ایک مخصوص جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سر، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو تقریباً انتخابی عمل سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہے؟ میں PTI کا ذکر کر رہا ہوں۔ کیا PTI کے ساتھ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق تھا یا ان کو کسی اور طریقے سے ایڈجسٹ یا ایکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں کیسر شاہ صاحب، PTI کے ساتھ جو بھی ہوا کسی پولیٹیکل پارٹی نے تو نہیں کیا۔ ان کا اپنا ایک آئین ہے، آئین تھا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے الیکشن کرنے تھے۔ انہوں نے جب اپنے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کیے، اس میں فلاس تھے، تو سپریم کورٹ نے تو اگر دیکھیں ان کے لیے بھی بڑا مشکل فیصلہ تھا، یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا۔ اگر انہوں نے ٹیکنیکل بنیاد پہ اور اکارڈنگ ٹو لا جو فیصلہ دیا ہے جو ہے کہ صحیح ہے،
تو اگر دوسری طرف وہ دیتے تو پھر باقی وہ کہتا کہ یہ کیسے یہ آپ وہ اپنے بنائے ہوئے آئین کے اوپر بھی عمل نہیں کر رہا۔ عمران خان میں تو یہ ایک بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ مانتا ہے، اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو وہ صرف اس کی سوچ یہی ہے کہ جو میں کہوں وہ صحیح ہے، باقی لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ تو صحیح ہوا، اس میں کوئی دوسرا باب نہیں ہے۔ ابھی ان کو اس سے پہلے ایک وقت میں پی ایم این ایل کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی۔ تو اب ان کو اس کا جب الیکشن میں ہے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور الیکشن میں چاہے وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہو جو بھی ہو ان کی، تو ان کو اس میں حصہ لینے کی، اگر جب وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ دے تو بالکل لینا چاہیے۔ اور الیکشن ڈے پہ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اس دن کوئی لیول پلینگ فیلڈ میں کوئی سب کو ایک ہی جیسے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ سر، قومی وطن پارٹی کی سیاست کئی دہائیوں سے خدمت کی سیاست ہمارا جو منشور ہے سر، ابھی آپ منشور پیش کرنے جا رہے ہیں سر، آپ کے منشور کے ایسے چیدہ نکات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے تو بنیادی وہ یہ ہے کہ امن ہو، ترقی ملے اس قوم کو اور خوشحالی ہو۔ تو اس مجموعے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس میں معیشت کی بہتری کی بات ہے، جو بے روزگاری ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے، جو بجلی اور گیس کے جو مسئلے ہیں اس پہ توجہ دی جائے تاکہ لوگوں کو اس میں آسانی مل سکے۔ تعلیم جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو اس سے باہر ہے، تعلیم کے دائرے سے باہر ہے، ان کو اس میں لانا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں بھی ان کو بھی صحیح تعلیم دینا۔ تو یہ سب چیزیں اس میں ہے۔ ہیلتھ میں بھی ایسے منصوبہ بندی، خاص کر دیہاتوں میں جو بی ایچ اوز ہے، ہر چیز ہے، وہ 24 گھنٹے اس میں چھٹی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 24 گھنٹے وہاں پر لوگ جا سکیں گے اور علاج کر سکیں گے۔ بجلی میں غریبوں کی وساطت سے باہر ہے، تو اس کے لیے ہماری یہ تجویز ہے کہ ہر سال 1 لاکھ گھرانے کو، جو غریب گھرانے ہیں، ان میں سولر پینلز لگائے جائے مفت، تاکہ ان کو یہ سہولت مل سکے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فوکس اسی چیزوں پہ ہے تاکہ ہم ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ توجہ دینا، کلائمیٹک چینج کی بھی بات ہے، یہ سب چیزیں۔ ہمارا صوبہ ٹورزم سے منسلک ہے، یہاں پر ٹورزم کے بڑے علاقے ہیں، اس کو تقویت دینا۔ تو یہ سب چیزیں اس میں ہیں، اور 2-3 دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعلان بھی کر لیں گے۔ سر، الیکشن قریب ہے، الیکشن سے پہلے کچھ جماعتوں نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا سر، اس کے علاوہ موسم کی سختیوں کا، کیونکہ کچھ علاقوں میں برف باری زیادہ ہوتی ہے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں الیکشن ہونا چاہیے تھا؟ 8 فروری کے دن الیکشن ہونا چاہیے تھا سر، یا اس کو کچھ مہینے ڈیلے کرنا چاہیے تھا؟ قیدر شاہ صاحب، پہلے بھی سردیوں میں الیکشن ہوئے ہیں۔ یہ سیکیورٹی کا عنصر تو مختلف ہے، یس، لیکن 2018 میں بھی سیکیورٹی تھریٹ تھا، 2013 میں بھی یہ صورتحال تھی، اس سے پہلے 2008 میں بھی سیکیورٹی تھریٹ تھے، ہم سب کو تھے، اور ہوئے بھی ان دنوں میں۔ 2008 میں ہم پہ بھی حملے ہوئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی اس میں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن مقابلہ کرنا ہے ابھی۔ میرا خیال ہے کہ
الیکشن نہیں ہوں گے تو زیادہ سیاسی عدم استحکام بھی ہوگا اور ہماری معیشت آگے نہیں بڑھ سکے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ حالات ایسے ہوں کہ کینڈیڈیٹ ووٹر تک پہنچ سکے اور ووٹر پولنگ اسٹیشن تک پہنچ سکے. سر اس ملک میں آپ کو پتہ ہے سر کہ 60% آبادی تقریباً نوجوانوں کی، 50 سے 60%، اور ایک سیاسی جماعت نے نوجوانوں کو ایک ایسے دوراہے پہ ڈال دیا ہے کہ جن کو کنٹرول کرنا سر ایک بہت مشکل کام بن گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر ایک قومی وطن پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ کا نوجوانوں کے بارے میں کیا رائے عمل ہے؟ اگر انشاءاللہ آپ اقتدار میں آتے ہیں یا آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں کہ ان کو ایسے سوسائٹی کا ایک ایسا معاشرے کا ایک ایسا شخص بنایا جائے جو معاشرے کے لیے کارآمد ہوں؟ یہ صحیح ہے کہ ہمارے نوجوان جو کہ 60% ہے، ان کو ایک حد تک گمراہ کیا گیا اور ایسے نعرے اور ایسے دعوے کیے گئے کہ بھئی ہم آپ کے لیے یہ کریں گے کہ وہ سب ان کے ساتھ منسلک ہو گئے. اور ان کی غلطی نہیں ہے، جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ ایسے صورتحال پیدا کرتے، جس کی وجہ سے کافی ان میں ٹینشن بھی ہے، مایوسی بھی ہے، اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ابھی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کچھ لوگ تو اس سسٹم سے مایوس ہیں. تو یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کو حوصلہ دینا چاہیے، دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ نے کل اس ملک کو کی باغ دوڑ آپ نے چلانی ہے. آپ مایوس ہوں گے تو پوری قوم مایوس ہوگی. بھی بہت سے لوگ ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں، یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، 8.5 لاکھ ملک سے باہر مکانی جا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ایک ایسے پازیٹیو طرف لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو روزگار کے مواقع میسر ہو سکے، ایسے روزگار کے مواقع کی جو کہ فیئر ہو اور ہر ایک کے لیے کمپٹیشن ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی ایک پارٹی کی اس کی کا اثر ہو اس کے اوپر اور ایک پارٹی کے لوگ اس میں ان کو روزگار ملے باقی ایسے رہے. تو کمپٹیشن، فیئر کمپٹیشن ہونے کی دینے کی ضرورت ہے. ان کے لیے تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. کھیلوں کے لیے گراؤنڈز ان کے لیے وہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو آگے لے جا سکیں. تو ان سب چیزوں کا ایک مجموعہ، ایک پورا پلان ہونا چاہیے تاکہ ہم بلکہ ڈسکشنز میں ان کو لے کے آنا ہے. جو بھی حکومت میں ان سے مشورہ لے کہ بھئی آپ کی کیا خیال ہے، کیونکہ وہ ان کی ایک سوچ ہے اور وہ سوچ بڑی تعمیری سوچ بھی ہے ان کی. تو اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو یہ انوالومنٹ ان کی زیادہ ہوگی. اور آج کل ہمارے اس صوبے میں تو یہ فاٹا ڈسٹرکٹس کے بھی نوجوان ہیں، وہ بھی ان کو بھی اب تک کوئی صحیح لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں ہے. ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آئے اور اس معاشرے میں اپنا ایک کردار ادا کرے. تو یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جب اعتماد کا ایک فضا پیدا ہو جائے گی ینگسٹرز میں کہ بھئی ہاں یہ پولیٹیکل پارٹی ہے کہ ان کی پاس ایک پروگرام ہے اور یہ ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، عوام کو آگے نوجوانوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو مین اسٹریم میں واپس لایا جا سکتا ہے تاکہ وہ ایک تعمیری کردار ادا کر سکیں. سر آخری 2 سوال سر. 8 فروری کا دن قومی وطن پارٹی کے لیڈرانوں، کارکنانوں کے لیے ایک بہت اہم دن ہے. شہید وطن حیات محمد خان شرپاؤ کی شہادت کا دن ہے. آپ اس دن کو کیا دیکھتے ہیں سر؟ آپ اپنے عوام سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ شہید وطن کی اس قوم کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، وہ پختون دھرتی کے پہلے شہید تھے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ تو ہماری ایک قسم کی خوش قسمتی ہے
کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں. 8 تاریخ کو ہم ہر سال مناتے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے اس میں لوگ آتے ہیں, خاص کر نوجوان طبقہ بڑا آتا ہے, اور ان کو گو کہ انہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں, لیکن جو ان کے داستانیں ہیں, جو انہوں نے جس طریقے سے ان کے بڑوں نے ان کو بتایا, تو وہ ان کے ساتھ اس لحاظ سے منسلک ہے. تو اس سال چونکہ اس دن ہمارے بھی ایک جذبات ہوتی ہے اور ہم ایک عقیدت بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ, اور جذبات بھی ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے گو کہ اس دن ہم جلسہ تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ الیکشن ہے, تو صبح نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرنا اور پھر الیکشن پولنگ بوتھ میں جانا اور ووٹ ڈالنا اس مقصد کے لیے کہ ہم نے حیات محمد خان شیرپاؤ کے افکار, ان کے جو سوچ ہے, ان کی جو جدوجہد ہے, اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہ ووٹ قومی وطن پارٹی کو دے رہے ہیں. خان صاحب, آخری سوال جی, آپ نے جس طرح پتہ ہے کہ ملک پہ انفلیشن 40% ہے, آئی ایم ایف نے اب شرط رکھی ہے کہ تیسری دفعہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے 15 فروری کو. اس کے علاوہ ملک کی معاشی حالات بھی صحیح نہیں ہے. اگر آنے والی حکومت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ملک کی جو سیکیورٹی حالات ہے, معاشی حالات ہے, آپ نے 18ویں ترمیم میں اب تک کلیدی کردار ادا کیا ہے, 24ویں ترمیم میں فاٹا انضمام میں اب تک کردار ادا کیا ہے, کیا آپ جب اقتدار میں آئیں گے, جب آپ حکومت کا حصہ ہوں گے یا آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے, تو آپ اپنی الائنس کو کیا وہ کریں گے کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے جو اس ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں کہ سب کو ساتھ ملا کے ان کا ادراک کیا جا سکے ان حالات کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو ضروری ہے. الیکشن تو ہر ایک پارٹی اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ اور اپنے منشور پہ لڑ رہے ہیں. الیکشن کے بعد یہ ضروری ہے کہ سب اکٹھے ہوں, اور چاہے چارٹر آف اکانومی ہو, اس پہ بات ہو, یہ جو دہشت گردی کی جو لہر ہے, اس کے لیے, اس کے تدابیر کے لیے سب کو اکٹھے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ قوم اکٹھی ہو, اور پارلیمنٹ میں بھی جو بھی پارٹیاں ہیں وہ بھی سب ایک سوچ کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت صرف سیاست اپنی پارٹی کے نہ کریں بلکہ قوم کے سوچیں, تاکہ یہ ان مسئلوں کے لیے ایک لائعمل ڈھونڈا جائے تاکہ ہم صحیح سمت میں روانہ ہو سکیں. اور ایک دفعہ صحیح سمت میں روانہ ہو جائیں تو پھر ہر ایک پارٹی اپنی اس کے مطابق ہی وہ کرتے ہیں. بہت سے ممالک ہیں وہ سیاست, یہ معیشت بھی سیاست نہیں کرتے اس لحاظ سے, وہ تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی جو ملک کے لیے بہتری ہے, ایک پارٹی نے ان کی ٹینور میں جو کچھ ہوا ہے, دوسری پارٹی آتی ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں, تو تب جا کے یہ ملک آگے بڑھے گا. ہم تو ہر ایک 5 سال کے بعد تنقید شروع کر دیتے کہ پچھلے پولیٹیکل پارٹی نے یا پچھلے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, اور پھر دوبارہ سر سے شروع کرتے ہیں. اس کو ایک تسلسل اس کا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس ملک کو آگے بڑھا سکیں. سر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور یہ میری بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ سے انٹرویو کر کے ہمیشہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ناظرین, یہ تھے قومی وطن پارٹی کے مرکزی چیئرمین ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شکریہ.